अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स और द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। अनकबूत बाय नूर राजपूत की लास्ट एपिसोड का पार्ट 11 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब, ये फाइनल पार्ट है क्योंकि लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा लेंदी थी, तो उसको मैंने 11 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। कोशिश की थी कि कम से कम पार्ट्स बने, लेकिन लेंथी होने की वजह से जो है एक एक घंटे की बनाकर भी वीडियो जो है वो 11 पार्ट्स में कन्वर्ट हुई है। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करती और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आप लोगों को मैं कुछ नॉवेल्स वगैरह सजेस्ट करूँगी, तो आप लोग जो है अनकबूत एंड करने के बाद फिर आप लोग जो है वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाम शुरू। आलमगीर हवेली। फलक अपनी आबाई हवेली के इस सन रूम में बैठी थी जो कभी इसकी सबसे बड़ी पनाहगाह हुआ करता था। आज वो जगह भी वीरान लग रही थी। इसके सामने लैपटॉप खुला पड़ा था, मगर कर्सर एक ही जगह बेजान होकर चिपक रहा था। वो कुछ नया लिख नहीं पा रही थी। उंगलियों में जैसे वो जादू बाकी नहीं था जो कहानियों को जन्म देता था। इसका जहन खाली मगर सीना राजों के बोझ से भारी था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मुईद भतीजा कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक भारी बावकार सा पार्सल था। फुफ्फो, ये अभी अभी एक आदमी देकर गया है, कह रहा था बहुत ज़रूरी है। फलक ने सर हिलाया। इसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, मगर जैसे ही इसने भेजने वाले का नाम देखा इसकी सांसें तेज हो गई। ये भी मीसम की जानिब से था। मीसम, जो अब बादशाह का जिंदा ज़मीर बन चुका था। इसने पार्सल को अपने हाथों में ले लिया। एक लम्हे को इसका दिल डूबा। क्या था इसमें? क्या आखिरी यादगार? इसने लिफाफा फाड़ा और अंदर से एक भारी मखमली स्याह रिंग का डिब्बा निकाला। इसने डिब्बा खोला और इसकी आंखें हैरत और एक शदीद बेख्तियार दर्द से भर गई। अंदर एक निहायत शानदार स्याह कीमती ताज रखा हुआ था। मलका मालून का ताज जो कई साल अधूरा रहा था। वो ताज खालिस स्याह सोने से बना था। इसका डिज़ाइन जुर्रातमंदाना और कदीम रॉयल्टी का हामिल था। ताज के बीचों बीच नहायत नफीस कारीगरी के साथ एक छोटी सी मकड़ी बनी हुई थी। मकड़ी के जिस्म पर चमकदार स्याह हीरे जड़े थे जो इसके तकब्बुर और ख़तरे को जाहिर करते थे। मकड़ी के जाल की तरह ताज के किनारों पर स्याह रंग के चमकती पत्थर जड़े थे, गोया ताकत और हुकमत में इस पर पुरो दी गई हो। ये एक ऐसा शाहकार था जो किसी मलका को नसीब नहीं हुआ था और अब वो इसके लिए मुकम्मल किया गया था। ताज के नीचे एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ नोट था। ये रईस की आखिरी हैंड राइटिंग थी, मजबूत फैसला कुन मगर अब नरमी से गूंधी हुई। ये ताज इस औरत के लिए है जिसने सबसे ज़्यादा मुश्किल इंतखाब किया, जो एक नर्म दिल मलका है मगर जिसने आग से गुजर कर अपने घर को बचाया। घर बचाने वाली औरतें और घरों को संभालने वाली औरतें मलकाएं होती हैं। ताज तुम्हारा हुआ। फलक की सिसकियाँ टूटकर बाहर निकली। गर्म आंसू इस नोट पर गिरे और स्याही फैल गई। वो फूट फूट कर रोती। बिना बादशाह की मलिका। इसकी किस्मत में ताज था मगर ताज पहनाने वाला खुद को छुपा गया था। वो रो रही थी क्योंकि बादशाह इसकी वफादारी और कुर्बानी को समझ गया था। वो जानता था कि वो सही वक्त पर सही इंतखाब करेगी। इसने लरसते हाथों से वो ताज उठाया। इसका वजन नहीं बल्कि इसका फलसफा भारी था। जिस फाइल को इसे रईस ने ले जाने को कहा था वो फाइल सामने रखी थी, मगर इसने अभी तक खोली नहीं थी। शायद अब इसे खोलने की बारी थी। ये साइबेरिया वाले घर की फाइल थी, वो घर जो अब इनका नया महफूज ठिकाना बन चुका था। फाइल वली फजर, फलक और मुराद के नाम थी। ये घर इन्हें संभालना था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? वो भराई आवाज में बोली। कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इसे रईस से हजारों नहीं लाखों शिकवे थे, मगर वो करती कैसे? वो जो हमदम बनाया था वो अब कहाँ था? इस कहानी एक ऐसी मलका की थी जिसे इसका तख्त ताज तो मिल गया था, मगर जिसके दिल में इस एक खला बन गया था जो कभी पुर नहीं होगा। इसने ताज को सीने से लगाया। हाँ, अब इसे मजबूत होना था। इसे मलका बनना था, खामोशी के बगैर किसी नुमाइश के। इसे अपने आंसू पोंछकर घर को संभालना था, इसके गम को, इसकी सल्तनत को और इसके नाम के एहतराम को। इसने आंसू पोंछ डाले। ये मलका का नया अहद था। वो बादशाह के ख्वाब को ख़त्म नहीं होने देगी। जोसेफ पैलेस का मरकजी किचन आज किसी शाही ज़ियाफ़त की तैयारी कर रहा था। हवा में दालचीनी, वनीला और ताज़ा डबल रोटी की महक थी। आज गर्ल्स डे था। या नैनी अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ एक बड़ी सी तकरीब की किताब
ترکیب کی کتاب کھولے بیٹھی تھی، جبکہ باقی تینوں خواتین فجر، جینی، نسا آٹے اور میدے سے گندھی ہوئی تھی۔ ملازم ایک جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ نینی، یہ بالکل انصاف نہیں ہے، میرا نیل پالش خراب ہو رہا ہے۔ نسا آٹا گوندتے ہوئے جھنجھلا رہی تھی۔ جارج کو یہ پائنیپل پیسٹری کتنی پسند آئے گی نا، وہ کہتا ہے، جینی نے آٹے پر مکے مارتے کہا، مگر تم نے آٹے میں نمک کی جگہ چینی ڈال دی ہے۔ فجر نے توجہ دلائی۔ اس نے کوف سے سر پر ہاتھ مارا، جبکہ نینی اسے دیکھتے مسکرا دی۔ محبت میں یہی ہوتا ہے بچی۔ وہ چاروں خوش دیکھ رہی تھی۔ فجر کی مسکراہٹ جو اب بھی نایاب تھی، آج کچن کی گرمائش میں کھل رہی تھی۔ اور تبھی دروازہ کھلا۔ پہلے جارج اندر آیا۔ مائی آئیز فلاور، تم یہاں آٹے میں چھپی ہوئی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر جینی کے گال پر آٹا لگانے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے پال تھا، جو یونیفارم میں نہیں تھا، بلکہ اس کا انداز کسی انسپیکٹر سے کم نہیں تھا۔ خواتین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نسا، تم اس میدے کے بادل میں کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہاری صحت کے لیے، اپنی صحت کی فکر کرو آفیسر۔ اس نے میدے کا بڑا چمچہ اٹھایا اور آخر میں ولی داخل ہوا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے سیاہ سویٹر پہنا تھا، بازو فولڈ کیے ہوئے وہ سیدھا آ کر کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی کتھئی آنکھیں صرف فجر پر ٹکی تھی، جو اس کی خاموش موجودگی سے گڑبڑا رہی تھی۔ وہ اسے صرف اپنی آنکھوں سے ہی پزل کر رہا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے گھوری سے نوازتے کام میں مشغول ہوئی۔ وہ دھیمی آواز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے گویا ہوا، کیوں؟ کیا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ ایک اسٹرابری اٹھائی اور اس کا سکون برباد کرتے ہوئے سکون سے کھانے لگا۔ نینی نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے انہیں تنبیہ کی، تم تینوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، باہر جاؤ۔ لیکن نینی، ہم تو صرف کوالٹی کنٹرول کر رہے ہیں۔ جارج نے ایک اور پیسٹری اٹھانے کی کوشش کی۔ میں صرف اپنی بیوی کی حفاظت کو یقینی بنا رہا ہوں، پال نے لقمہ دیا، اور میں صرف بھوکا ہوں۔ ڈیفالٹ پیس نے کس قدر سکون سے کہا، ہمیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی یہاں سے جاؤ۔ فجر نے تپ کر کہا کہ ناممکن ہے مائی ٹوائلائٹ۔ وہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ میں ڈیڈ کو بلا لوں گی۔ نسا نے اپنے دو ڈھیٹ بھائیوں اور تیسرے شوہر کی جانب دیکھتے دھمکی دی، کسے فرق پڑتا ہے؟ ایک اور اسٹرابری اٹھاتے ولیم بے نیازی سے بولا، میں نہیں ڈرتا۔ جارج نے کالر جھاڑے، اور میں تو پولیس آفیسر ہوں۔ پال نے کندھے اکڑائے۔ خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب وقت آ گیا تھا آخری ہتھیار استعمال کرنے کا۔ انکل! جینی کی آواز بند کوئی؟ جارج کا ہاتھ جو پیسٹری تک پہنچنے ہی والا تھا وہیں اٹک گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جینی، تم؟ چہرے پر بے یقینی ابھری۔ انکل آئیے گا۔ ارے چپ کرو۔ ولیم نے تیزی سے آگے بڑھ کر فجر کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور پھر آخری دھماکہ ہوا۔ ڈیڈ! یہ آواز جوزف پیلس کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونجی۔ پہلی آواز پر اسٹڈی روم میں بیٹھے مسٹر جوزف نے کتاب سے نظریں اٹھائی تھی، دوسری آواز پر وہ سیڑھیوں کے اوپر دکھائی دیے تھے، اور تیسری آواز پر وہ نیچے تھے۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک، خوفناک تھا۔ تینوں مرد جو کچھ دیر پہلے اکڑ رہے تھے، اب کسی اسکول کے بچوں کی طرح سیدھے کھڑے تھے۔ جارج نے پیسٹری واپس رکھ دی۔ پال نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ ولیم نے فجر کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر انتہائی معصومیت سے جیبوں میں ڈال لیے۔ آؤٹ! انہوں نے ایک لفظ کہا۔ تینوں نام نہاد مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی صفائی نہیں ہوئی۔ وہ چپ چاپ مڑے اور کچن سے نکل گئے۔ اور ہاں، شام کے کھانے تک اندر مت آنا۔ وہ عظیم الجثہ دروازے سے باہر نکل گئے جب عقب میں ایک اور آواز سنائی دی۔ دھڑام! دروازہ بند ہو گیا۔ 3 مردوں کو جوزف پیلس سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور اب مرکزی دروازے کے باہر جوزف پیلس کے وسیع پتھریلے راستے پر وہ تینوں کھڑے تھے۔ وہ ٹھیک اسی لمحے اسکاٹ لینڈ کے موسم نے اپنا رنگ دکھایا۔ تیز برستی بارش شروع ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں اسٹارلائٹ اسٹوڈیو کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ تو سراسر غیر قانونی ہے۔ ہمیں سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں اس بات کو اوپر تک لے کر جاؤں گا۔ وہ مڑا، مگر دروازے کو دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہوئی، جبکہ ولی اطمینان سے ایک ستون سے ٹیک لگائے۔ بارش کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ، مجھے بھی بتانا اندر کیا حالات ہے۔ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جارج کو تب چڑھی۔ مجھے بارشوں میں بھیگنے کی عادت ہے۔ اس نے اطمینان سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا تھا شادی کے بعد یہ سب بھی ہوتا ہے۔
میں ایک پولیس آفیسر ہوں, لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, اور تم ایک ایسی عورت سے شادی کر کے آ گئے ہو جس کا باپ جوزف پیلس کا مالک ہے, دی جوزف پیٹرسن. تمہیں کیا لگا تھا تمہارے آفیسر ہونے کا کوئی اثر ہوگا؟ کچھ دیر بعد گاڑی جوزف پیلس کے سامنے آ کر رکی. یہ نیل تھا. اس نے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کیا. تم تینوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ بارش میں نہا رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا. تم یہاں کیسے؟ جارج کو اس کے اس وقت آنے پر حیرت ہوئی. یہ اس ولیم نے کہا کہ آج یہاں میری ضیافت ہے. جارج اور پال نے حیرت سے ولیم کو گھورا. ہاں, وہ خواتین بنا رہی ہیں اور تم آ گئے ہو. اب گاڑی سے اترو. کیا؟ میں کیوں اتروں؟ کیونکہ اگر میں ذلیل ہو رہا ہوں تو تم بھی ہوگے, بلکہ ہم ساتھ ہی ہوں گے. اس سے پہلے وہ گاڑی ریورس کرتا اسے گھیر چکے تھے. ولیم, تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو. تم پاکستان میں ہی ٹھیک تھے. آتے ہی رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے. وہ غصے سے بڑبڑایا اور ان کے ساتھ بارش میں بھیگ رہا تھا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ اس ڈیفالٹ پیس کو یہیں گاڑ دیتا. مجھے نہیں آنا تھا. یہ گھر ہی عجیب ہے. نیل کرلایا. نہیں, گھر بہت اچھا ہے, بس عورتیں بہت طاقتور ہیں. جارج نے اضافہ کیا. مجھے نہیں پتا یہاں ایسا ویسا کچھ بھی ہوتا ہے. پال نے افسردہ سانس بھری. باقی تینوں نے اسے دیکھا. چہروں پر سزائیہ مسکراہٹ تھی. اوہ بیچارہ آفیسر. ولیم کی ہنسی سنائی تھی. تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ غیرت اتار کر محبت کے اندھے ہو کر سسرال میں رہنے لگ جاؤ؟ نیل کپکپاتے ہوئے جل کر بولا. میں محبت میں اندھا نہیں ہوں. اس نے سرخ چہرہ لیے تب کر صفائی تھی. نصاب بہت اچھی ہے. ہاں, وہ سب بہت اچھے ہیں. جینین ایک فرشتہ ہے, نسا ایک شہزادی ہے, اور فجر وہ ایک معصوم روح ہے. ولیم کے چہرے پر استضاء ابھری. باقی تینوں نے اسے دیکھ کر اور پھر ان کا کہکا گونج اٹھا. یہی مسئلہ ہے. جب آپ کسی ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جو بہت اچھی ہو, تو آپ کو ان کے ساتھ آنے والے اضافی سامان کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے. پال نے سنجیدگی سے کہا. اضافی سامان سے تمہارا مراد مسٹر جوزف ہے؟ نیل کے حیرت سے پوچھا. ڈیڈ, نینی اور ان کا پورا اصولوں کا نظام. یہاں اس محل میں ہم بادشاہ نہیں ہیں. ہم صرف خوبصورت ساتھی ہیں جن کا کام تعریف کرنا اور وقت پر بارش میں بھیگنا ہے. جارج نے گہری سانس لی. میں یہاں مر جاؤں گا. نیل نے دہائی دی. نہیں مرو گے. ولیم نے اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا. فجر پردہ ہٹا کر انہیں دیکھ رہی تھی, کیونکہ اگر ہم مر گئے تو انہیں تنگ کون کرے گا. جیسے ہی اس نے یہ کہا, بڑا سا دروازہ کھلا. نینی باہر آئی. ملازمہ ان کے ساتھ تھی. وہ دروازے کے پاس ٹرے رکھ کر واپس چلی گئی. چاروں بھاگ کر ٹرے کی طرف لپکے. ان میں 4 بڑے گرم کافی کے مگ اور تازہ بسکٹ تھے. میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں, جارج نے کافی پیتے ہوئے کہا. یہاں کا نظام بہترین ہے. پال نے بسکٹ منہ میں ڈالا. جوزف پیلس کی تو کیا ہی بات ہے. نیل کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولا. تم لوگ اسی قابل ہو دہلیز میں بیٹھ کر کھانے والوں. ولیم انہیں پلٹتے دیکھ کر تعصب سے بولا. بھوکے مرد. وہ چاروں اس ٹھنڈی بارش میں گرم کافی پیتے ہوئے ہنس رہے تھے. جوزف پیلس نے آج مردوں کو ان کی اصل جگہ دکھا دی تھی. اسکاٹ لینڈ کی سرد ہواؤں میں آج موری فیلڈ اسٹیڈیم کی گونج شامل تھی. یہ رگبی کا سیزن تھا اور آج کا میچ سنسنی خیز تھا. اسٹیڈیم 60,000 سے زائد لوگوں کے شور سے بھرا ہوا تھا, جو ایک ہی لہر کی طرح اٹھتا اور گرتا تھا. فجر جو پہلی بار ایسا منظر دیکھ رہی تھی, سردی سے بچنے کے لیے کہیں تہوں والے کوٹ میں لپٹی ہوئی تھی. اس نے گرم کافی کا کپ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا, مگر اس کی نظریں کھیل پر نہیں, اپنے برابر بیٹھے شخص پر تھی. ولی آج وہ محافظ نہیں لگ رہا تھا. وہ آج صرف ولیم جوزف تھا, ایک سابق رگبی پلیئر جس کا دل ابھی بھی اسی سبز میدان میں دھڑکتا تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی, چہرہ جوش سے سرخ تھا. وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا نہیں تھا, بلکہ کنارے پر جھکا ہوا تھا, جیسے خود میدان میں اترنے کو بےتاب ہو. اس نے ایک سخت ٹیکل پر چلایا. گیٹ ہم. یہ فاؤل ہے. ریفری سو رہا ہے کیا؟ فجر ہلکا سا مسکرائی. مجھے لگتا ہے تم ان کی ٹانگیں یہیں توڑ دو گے. آرام سے بیٹھو نا. آرام سے. فجر, تم دیکھ نہیں رہی وہ کتنی بری طرح کھیل رہے ہیں. اس کھلاڑی کو تو میں. اس نے کھیل پر نظریں جمائے کہا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جائے اور خود کھیلے. فجر اس جنون پر حیران تھی. یہ ولی نہیں تھا جسے وہ لاہور میں دیکھتی تھی, وہ جو برف جیسا سرد اور حساب کتاب میں ڈوبا رہتا تھا. یہ ایک الگ ہی انسان تھا, جوش اور زندگی سے بھرپور. ولیم جوزف. جیسے ہی ایک کھلاڑی نے ٹرائی سکور کی, وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا. یہی میں نے کہا تھا.
اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ اجنبیوں کے ہاتھ ملا رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ فجر اس کی اس خوشی کو دیکھ کر بس مسکراتی رہی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی رگبی نہیں دیکھی تھی، مگر وہ اس شخص کے لیے خوش تھی جتنی اذیت کے بعد آج کھل کر سانس لے رہا تھا۔ کھیل کے وقفے میں جب شور کچھ تھما تو وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کا سانس ابھی بھی تیز تھا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا تو تم خود کیوں نہیں کھیل لیتے؟ میں کھیلتا تو سب بیچارے کہاں جاتے؟ وہ ہنسا، پھر اس نے فجر کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں یاد ہے؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا کیا؟ اس نے اس کی اچانک سنجیدہ ہونے پر دیکھا کہ ہمارے 2 بچے ہوں گے۔ فجر کافی کا گھونٹ بھرتے بھرتے رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے اٹھی۔ ہاں کہا تھا، ولی نے اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شروع کیا، وہ میں نے سوچ لیا کہ ایک بیٹی ہوگی اور ایک بیٹا۔ بیٹی تمہاری جیسی ہوگی، میری جیسی؟ مطلب ضدی اور غصے والی؟ فجر نے کندھے اچکاتے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، مطلب خوبصورت، ذہین اور اتنی مضبوط کہ کسی کی ضرورت نہ ہو، بالکل تمہاری جیسی، اور وہی کرے گی جو تم کرتی ہو، یعنی راج کرے گی۔ فجر کے گالوں پر اس سردی میں بھی ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی مٹھی پر تھوڑی ٹکائی اور دلچسپی سے پوچھا، اور بیٹا؟ ان کتھئی آنکھوں میں ایک خواب سا اتر آیا۔ وہ مجھ جیسا ہوگا، سپورٹس مین بنے گا، رگبی یا پھر فٹ بال پلیئر۔ ہم اسٹیڈیم میں بیٹھ کر اس کا میچ دیکھا کریں گے۔ میں اسے بچپن سے ہی خوب سکھاؤں گا، اسے بیسٹ بناؤں گا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں اتنے خواب تھے، یہ فجر نے آج دیکھا تھا۔ گھر کا خواب صرف عورت نہیں، مرد بھی دیکھتا ہے۔ اگر وہ سارا دن کھیلتا رہے گا تو پڑھے گا کب؟ اس نے ہم نکتہ اٹھایا۔ اس کا ہوم ورک میں کر دیا کروں گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تو اس جواب میں وہ بے ساختہ ہنس دے، ایک حقیقی گہری ہنسی جو اس کے دل سے نکلی تھی۔ شاید سپورٹس مین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ولیم جوزف ایک لمحے کے لیے کھیل کو شور کو سب کو بھول گیا تھا۔ اس کی نظریں صرف فجر کی ہنسی پر ٹکی رہی تھی، وہ ہنسی جسے سننے کے لیے اس نے ایک نیا جلاد دی تھی۔ شاید وہ اسے نگاہوں میں جذب کرتے بولا، اور پھر فجر کا ہاتھ اٹھایا اور اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا تاکہ اسے گرم رکھ سکیں۔ مگر وہ خوش رہیں گے، وعدہ کر رہا ہوں۔ وہ وعدہ کر رہا تھا۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ ایک عام زندگی؟ ہم عام نہیں ہیں فجر۔ فجر کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی سیویئر والی شدت لوٹ آئی تھی۔ لیکن ہم خوش رہنا ڈیزرو کرتے ہیں، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا۔ اسٹیڈیم کا شور پھر سے بلند ہونے لگا تھا، مگر اس شور میں ان دونوں نے اپنی خاموش عام سی خوشی کا پہلا خواب بن لیا تھا۔ لٹریری ہال، لندن، 3 سال بعد۔ ایک تاریخی ہال کی بلند چھت جہاں لکڑی کے پرانے شتیتروں پر شام کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ ہال کے آخر میں بنے اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ کے نیچے وہ بیٹھی تھی، شہد رنگ آنکھوں والی ایک لڑکی، جس کے چہرے پر اب وقت کی پختگی اور دانش مندی کی گہری پرچھائیاں تھیں، مگر وہ آج پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ فلک عالمگیر۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی، اور اس کی آواز مائک کے ذریعے ہال کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ الفاظ اتنے سحر انگیز تھے کہ سینکڑوں لوگوں کا مجموعہ ساکت بیٹھا تھا، جیسے وہ سانس لینا بھول گئے ہوں۔ وہ عنکبوت کی کہانی کو ایک مختلف انداز میں ایک فیری ٹیل کے طور پر سنا رہی تھی، ایک زہریلی فیری ٹیل۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شہزادی کو آخر میں اس کا شہزادہ مل جاتا ہے، مگر اس کہانی میں ملکہ کو ایک مشکل انتخاب کرنا پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب پر نظر ڈالی، گویا وہ اس کے صفحات میں نہیں بلکہ ماضی کی گہرائیوں میں جھانک رہی ہو۔ یہ زہریلی فیری ٹیل ہمیں سکھاتی ہے کہ کچھ کہانیاں forever after، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں in the spite of everything، ہر چیز کے باوجود کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ اس نے مائکروفون کے قریب جھک کر اپنی آواز کو مزید دھیما اور سحر انگیز بنا دیا تھا۔ تو جب 2 بادشاہتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو بچانے کے لیے خود کو مٹا دیا۔ یہ وہ قیمت تھی جو اس نے امن کے لیے ادا کی، اور اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ برباد ہو رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہانی کا اصل ہیرو وہ نہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو اس نے جانے کے بعد جینا سیکھیں گے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ایک پرانی گہری چمک تھی، اور یوں مکڑی کا جال تو ٹوٹ گیا، مگر بادشاہ کی بنائی ہوئی دیواریں مضبوط رہیں۔
وہ بادشاہ چلا گیا مگر اپنے پیچھے ایک عہد وفا چھوڑ گیا تھا۔ وہ جو چلا گیا اس نے جیت لیا، اور جو پیچھے رہ گئے انہیں بادشاہت کی سب سے بھاری وراثت کو سنبھالنا پڑا۔ اس نے ایک آخری جملہ ادا کیا اور کتاب بند کر دی۔ اس کے جوڑے میں بندھے شہد رنگ بال سپاٹ لائٹ کی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ چہرے کی گرد جھولتی دو لٹیں اسے حسین تر بناتی تھیں۔ ہال میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی، تالیوں کی گونج اتنی شدید تھی کہ جیسے کوئی طلسم ٹوٹا ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اب سوال و جواب کا سیشن تھا۔ مس عالمگیر، آپ کی کہانی میں بادشاہ چلا گیا تھا مگر اس نے ملکہ کو کیا دیا؟ پہلا سوال ابھرا۔ فلک مسکرائی۔ یہ ایک اداس، گہری اور پرفخر مسکراہٹ تھی۔ اس نے مائک کے قریب ہوتے ہوئے جواب دیا، ایک تاج۔ ایک تاج؟ واو! اور وہ کرسڈ لڑکی، وہ لڑکی جسے وہ بچانا چاہتا تھا، اس کے لیے کیا کیا؟ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب اس جواب کے منتظر تھے۔ فلک نے اپنی آنکھوں کو حاضرین پر گھمایا۔ اس پر ایک عہد لٹایا تھا۔ وہ پھر سے ایک مسکرائی۔ مزید سوالات ہو رہے تھے، وہ جواب دے رہی تھی۔ وہ پھر ہال کے پچھلے دروازے سے ایک آواز آئی، جوش اور شور میں بھی اپنا راستہ بنا گئی۔ ماما! ایک بچے کی باریک پرجوش آواز، اور وہ ابھی ایک سوال کا جواب دینے لگی تھی وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کا سارا پروفیشنل وقار ایک لمحے میں پگھل گیا۔ اس نے فوراً رخ موڑ کر دیکھا۔ ایک 3 سالہ بچہ نیلے رنگ کا لباس پہنے بھاگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ ماما! فلک کی شہد رنگ آنکھیں جل اٹھی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ وہ بچہ آ کر اس سے لپٹ گیا۔ فلک نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی خوشبو میں سانس لی اور اس کے گالوں کو چوم لیا۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ہال میں موجود لوگ اس منظر پر مسکرا دیے تھے۔ آپ بہت اچھی رائٹر ہیں، ہم آپ سے ہمیشہ ملنا چاہیں گے مس فلک عالمگیر۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ سر ہلا کر شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بچے کے پیچھے ہال کے دروازے پر وہ شخص بھی آ رہا تھا جو ہمیشہ آتا تھا، سوٹڈ بوٹڈ روبوٹ 0.2 میسم آغا۔ فلک اسے دیکھ کر مسکرائی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چھٹیوں کا موسم آ گیا تھا اور انہیں لینے والا بھی آ چکا تھا۔ ہاں، وہ فلک عالمگیر تھی جو پچھلے 3 سالوں سے لندن میں مقیم تھی۔ اس دوران اس نے 2 بہترین کتابیں لکھی تھی اور وہ اس وقت کی بیسٹ سیلنگ فینٹیسی فکشن مصنفہ مانی جاتی تھی۔ میسم نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اور کتابیں اٹھائی۔ لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے تھے جبکہ وہ بچے کی انگلی تھامے آگے چل رہی تھی۔ میسم 2 قدم پیچھے تھا۔ تو آج آپ نے کیا بنایا فائز؟ وہ اس قدر مامتا سے پوچھ رہی تھی کہ باقی سب کو اس کی فینٹیسی فکشن رائٹر ہونے پر شک سا ہوا تھا۔ آج میں نے ڈائمنڈ بنایا، فائز اپنی توتلی زبان میں بتانے لگا تھا۔ فلک لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس کے قدم رک گئے۔ ڈائمنڈ؟ ڈارک سٹارز؟ فائز کو ابھی سے ہیروں کا شوق تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ لوگ انہیں جاتے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے عزت و احترام تھا جس نے اپنی پہچان خود بنائی تھی اور 2.5 سال پہلے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا تھا اور اسے ماں بن کر پال رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ خوش قسمت تھی یا اس کے پڑھنے والے۔ وہ روایتی کہانیاں نہیں لکھتی تھی، وہ روایت سے ہٹ کر لکھتی تھی۔ وہ محبت کو قربان کرنا جانتی تھی اور پھر بھی محبت پر یقین رکھتی تھی۔ فلک عالمگیر وہ زہریلی فیری ٹیل تھی جس نے اپنی کہانی میں محبت کو قربان تو کیا مگر وہ خود کو مٹنے نہیں دیا۔ وہ ملکہ تھی جسے بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی مگر جس کی وفاداری نے ایک سلطنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے میسم کے ساتھ لندن کی روشن شام میں گم ہو گئی تھی۔ ایڈنبرا کی تاریخی عمارتوں کے درمیان ایک جدید شیشے کی عمارت میں مینار فیشنز کا نیا ہیڈ کوارٹر تھا۔ 3 سال کی انتھک محنت کی اس برانڈ کو انٹرنیشنل بنا دیا تھا۔ فجر اپنے اسٹوڈیو میں کھڑی تھی۔ اب وہ صرف وہ لاہور کی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک پراعتماد بزنس وومن تھی۔ اس کے اسٹوڈیو میں اس وقت بین الاقوامی فلم کی وارڈروب پر کام ہو رہا تھا۔ ہر طرف ریشم مخمل اور اسکاٹش تار ٹنگے کپڑے بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ رنگ نہیں چلے گا۔ ڈائریکٹر کو اصل رائل بلو چاہیے، یہ نیوی بلو ہے، اسے تبدیل کرو۔ وہ ہدایات دیتے ہوئے ایک اسکیچ بک پر تیزی سے نئے ڈیزائن کا خاکہ بنا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اب کانپتی نہیں تھیں، ان میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک پیغام ابھرا، ملینے آ رہا ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو فوراً ایک
گہری سوچ میں بدل گئی۔ اس نے اسکیچ بک ایک طرف رکھی اور کمرے کی بڑی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ ایڈنبرا کی سڑکوں پر شام کی لمبی دھوپ تھی اور وہ لوگ باغوں میں گھوم رہے تھے۔ 31 دسمبر کی وہ رات، وہ دھماکہ، وہ خون، سب کچھ اس روشن شام کے پیچھے دھندلا رہا تھا، مگر مٹا نہیں تھا۔ اسے جانا تھا، مگر اس سے پہلے اسے ولی کی تقریب اٹینڈ کرنی تھی۔ اس کی زندگی پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ 2 سال کے 6 مہینے پاکستان میں گزارتی تھی۔ وہ سال کے 6 مہینے پاکستان میں گزارتی تھی۔ لاہور میں مینار فیشنز کی اصل باغ دور صفدر دیکھتا تھا۔ فجر کا وہ گھر جس کے باہر ترنم ہاؤس کی تختی لگی تھی، اب حقیقتاً اس کا مائکہ بن چکا تھا۔ اس کی ماں وہاں رہ رہی تھی اور بانو بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں موجود تھی۔ جب فجر وہاں جاتی تھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک نئی پرسکون اور بے فکر زندگی میں قدم رکھ رہی ہے۔ اماں اور اس کی بحث آج بھی چلتی تھی۔ ان میں بہت محبت تھی، ہاں، مگر اس سے زیادہ ضد تھی۔ ترنم بیگم کو ان کی ٹکر کی نواسی ملی تھی، وہ خوش تھی، جبکہ یہاں وہ انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر تھی۔ یہاں وہ ولی کے ساتھ ایک نئی دنیا بنا رہی تھی۔ وہ جوزف پیلس میں نہیں رہتے تھے۔ وہاں کی کچھ یادیں ولی کو تکلیف بھی پہنچاتی تھی۔ اس نے اپنوں کو معاف کر دیا تھا، مگر کچھ اذیتیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے اپنا الگ گھر بنا لیا تھا۔ یہاں ایڈنبرا میں وہ جوزف پیلس آتے جاتے رہتے تھے، کرسمس کی چھٹیاں وہیں گزارتے تھے۔ یہ زندگی چیلنجنگ مگر پروکار تھی۔ اس کی زندگی کے 2 حصے تھے جو اسے دل و جان سے عزیز تھے، اور وہ دونوں میں توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مقام نیشنل میوزیم آف اسکاٹ لینڈ، مرکزی ہال کسی شاہی تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سالانہ اسکاٹش ساؤنڈ اینڈ ورژن ایوارڈز کی تقریب جاری تھی۔ وہ خوبصورت گہرے نیلے رنگ میں ملبوس حاضرین کی اگلی صف میں بیٹھی تھی۔ اس کی گردن میں وہ مکڑی کا لاکٹ چمک رہا تھا جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ یہاں پہلی بار ولیم جوزف کو عوامی سطح پر ایوارڈ دیا جا رہا تھا، اور ساؤنڈ ڈیزائن میں بہترین اختراع کا ایوارڈ جاتا تھا اس شخص کو جس کی فیلڈ ریکارڈنگ نے نہ صرف بڑی فلموں کو حقیقت کا رنگ دیا، بلکہ جس کی بنائی گئی تھراپی ریکارڈنگز پچھلے 3 سالوں سے اسکاٹ لینڈ کے مرکزی ہسپتالوں میں ذہنی سکون کا باعث بن رہی ہیں۔ پلیز ویلکم مسٹر ولیم جوزف۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ فجر کی مسکراتی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ لڑکا جس کا بچپن اور لڑکپن نفسیاتی بیماری کا شکار گزرا تھا، جس نے بہت کچھ کھویا تھا، وہ لڑکا جو کائنات کی ہر آواز سے ڈرتا تھا، آج اسی آواز کو قابو کر کے لوگوں کو شفا دے رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر آیا اور آج بھی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی چال میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر مائک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہجوم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ سچ کہوں تو میں اکثر مشینوں اور اسٹوڈیوز میں زیادہ آرام محسوس کرتا ہوں، جہاں خاموشی صرف میرے حکم پر ٹوٹتی ہے۔ مجھے اسٹیج پسند نہیں ہے۔ میں ہمیشہ پردوں کے پیچھے یا اندھیرے میں کام کرنے کا عادی رہا ہوں۔ ہال میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو اس کی سچائی پر تھی۔ لیکن آج مجھے یہ ایوارڈ لینے آنا پڑا۔ اس نے ایوارڈ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، گویا یہ شیشے کی ٹرافی نہیں بلکہ 3 سال کی مشقت کا ثبوت ہے۔ یہ ایوارڈ میرے لیے صرف آواز کی تکنیک یا ریکارڈنگ کا اعتراف نہیں ہے، یہ میرے لیے دوسری زندگی کا اعتراف ہے۔ اس نے اپنی آواز کو مزید دھیما بنایا۔ میں آج یہ ایوارڈ ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جو مجھے اندھیروں سے نکال کر یہاں لائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ان کے نام جو چلے گئے۔ اس کی آواز ایک لمحے کو بھر آئے گی۔ اس کی آنکھیں چھلکی۔ جنہوں نے میری آواز کو ہمیشہ سنا، چاہے میں انہیں کچھ بھی نہ بتا پایا ہوں، میری فیملی، میرے دوست، آپ سب میری مضبوط ترین دیواریں ہیں۔ پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور سیدھا فجر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا شکر گزاری کا سمندر تھا، اور ہال میں موجود ہر شخص کو لگا جیسے وہ دونوں اکیلے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم، اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز کی شدت بڑھ گئی تھی۔ یہ ایوارڈ اس پارٹنر کے نام۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت تھی جس نے مجھ پر تب یقین کیا جب میں خود پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے تب قبول کیا جب میرا ماضی خون اور رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میری سائیکی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ میرے ہر خاموش لمحے اور میرے ہر شور بھرے خواب میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا جس کے لاکٹ کی چمک دنیا جہان کی روشنیوں کو مات دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ میری محبت کی طاقت بنی۔ وہ امن کا وہ نقطہ ہے جو میری آواز کی دنیا میں سکون لایا۔ وہ ایک لمحے کو روکا اور پھر اس کی آواز پورے ہال میں گونجی، عشق اور اعتراف سے بھرپور۔ یہ ایوارڈ میری سب سے بڑی طاقت، میری وائف فجر معراج کے نام۔ اس کی باتوں
اس کی اس باتوں نے ہال میں ایک گہرا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ فجر نم آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ مقام سائبریا، روز ایک محفوظ گھر۔ سائبریا کے گھنے صنوبر کے جنگلات سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع اور عریض جھیل کے کنارے وہ بڑا سا لکڑی کا گھر ڈھانچہ کھڑا تھا۔ یہ گھر رئیس کی وصیت کا وہ حصہ تھا جو صرف گھر کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں منانے وہ سب آتے تھے جنہیں اس نے اپنی آخری سانسوں تک بچایا تھا۔ ہوا ٹھنڈی، صاف اور تازہ تھی، شام ڈھلک رہی تھی اور گھر کے پچھواڑے باربیکیو کی تیاری چل رہی تھی۔ احاطے میں پچھلی گھاس پر ایک چھوٹا سا کاٹ رکھا تھا جس میں مراد کی 2 سالہ بیٹی سو رہی تھی۔ اس کے پاس فائز گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً 3.25 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنی ماں جیسی نرمی اور تجسس تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ میں چند موتی تھے جو اس نے صبح جھیل کے کنارے ایک سیپ سے نکالے تھے۔ وہ کار پر جھکتے ہی سرگوشی کر رہا تھا، دیکھو یہ سمندر شیائیں ہیں۔ وہ موتی اس بچے کی مٹھی میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر لکڑی کے بنے آرام دہ صوفوں پر فلک، فجر اور آصفہ مراد کی بیوی بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں گرم مشروبات کے مگ تھے۔ مراد کہہ رہے تھے کہ پچھلے مہینے لاہور میں میٹنگز اتنی شدید تھی کہ میسم نے 3 بار سسٹم ری بوٹ کر دیا۔ آصفہ نے کہا، وہ میٹنگ نہیں، جنگ تھی، لیکن فجر کے نئے کاسٹیومز نے سب کو چپ کرا دیا۔ فلک نے اضافہ کیا، کردار تمہارے تھے، تم نے سیاہ تتلی تو اتنا خوبصورت لکھا تھا کہ مجھے محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ فجر نے اس کی تعریف کی، وہ تینوں ہنس رہی تھیں۔ یہ وہ سکون تھا جس کے لیے رئیس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ باربیکیو گرل کے پاس دھواں اور شولوں کے قریب وہ 3 مرد کھڑے تھے جو اس پوری سلطنت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ مراد جو آج بھی جی ایم تھا مگر اب آن لائن کام کرتا تھا، گوشت پر مسالہ لگا رہا تھا، اس کا چہرہ مطمئن تھا۔ میسم روبوٹ 0.2 حیرت انگیز طور پر ایک مکمل انسان کی طرح گرل کو دیکھ رہا تھا، اور ولی سیاہ سویٹر پہنے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مراد گوشت پلٹتے ہوئے بولا، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے مجھے یہاں دنیا کے آخری کونے میں رہنے کو کہا، صرف گھر کے لیے؟ جواب ولی کی طرف سے آیا تھا۔ میسم نے گرل کی آنچ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مدعا بیان کیا، لاہور آفس کی رپورٹ آ گئی ہے۔ زرتاش میڈم نے فائنانس کا نیا آڈٹ مکمل کر دیا ہے۔ رئیس گروپ کے ہیروں کا معیار اس سال بھی مارکیٹ میں سب سے اوپر ہے۔ رئیس کی وصیت کے مطابق اس کا ایمپائر انہی لوگوں کو میں بٹا تھا۔ زرتاش آج بھی فائنانس کی ہیڈ تھی۔ افق کا حصہ اس نے ولی کے نام کر دیا تھا اور باقی سلطنت اس کے نام ہی تھی، جسے میسم اور ولی مل کر سنبھال رہے تھے۔ میسم، ہم چھٹیوں پر ہیں، کیا تم ایک دن کے لیے رئیس گروپ کو بھول سکتے ہو؟ ولی ہنسا، یہ نہیں بھول سکتا۔ مراد نے مسکراتے ہوئے ولی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہی وہ مشین ہے جس نے اس کے جانے کے بعد بھی تخت کو گرنے نہیں دیا۔ تم دونوں نے، یہ صرف ہم نہیں تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور کچھ فاصلے پر بیٹھی فلک اور فجر کو دیکھا۔ یہ ہم سب ہیں۔ فلک ہر سال ہمارے نئے کلیکشن کے لیے کردار لکھتی ہے، فجر ان کرداروں کو کاسٹیومز میں زندہ رکھتی ہے۔ ہم سب سال کے ان مخصوص مہینوں میں لاہور واپس اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک فوج بنائی تھی جو اپنی جنگیں لڑنا جانتی ہے، چاہے بادشاہ ہو یا نہ ہو۔ اس نے فوج نہیں، مراد نے باربیکیو سے ایک پکا ہوا ٹکڑا اٹھایا، اس نے خاندان بنایا تھا، اس لیے یہ سب آج بھی چل رہا ہے۔ وراثت محفوظ ہے۔ میسم کی نگاہیں فائز کی طرف اٹھی۔ ولی نے بھی اس بچے کو دیکھا جو اب مراد کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ دوسری جانب بیٹھی فجر کی نظریں فائز پر جمی تھی۔ وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ رہی تھی جو اب مراد کی بیٹی میرال کے کاٹ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میرا ڈائمنڈ، اس کے ننھے ہاتھ میں وہ موتی تھے جو اس نے صبح جھیل کے کنارے سے جمع کیے تھے، وہ انہیں ایک ایک کر کے میرال کی ہتھیلی پر رکھ رہا تھا۔ فجر کے چہرے پر ایک نرم پگھلا دینے والی مسکراہٹ ابھری۔ ماشاءاللہ، وہ دن بدن پیارا ہوتا جا رہا ہے۔ فلک، دیکھو تو صحیح، ابھی سے کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ فلک نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا اور پرسکون ممتا کا رنگ تھا۔ وہ عورت جو کبھی صرف لفظوں سے کھیلتی تھی اب ایک وجود کی خالق تھی۔ اسے ہیروں کا بہت شوق ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاص راز تھا۔ وہ جہاں کہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھتا ہے رک جاتا ہے، بس اسے تکتا رہتا ہے،
اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فجر نے فلک کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک مشترکہ راز، ایک مشترکہ درد تھا۔ اسے ہیرو کا شوق نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ آخر وہ فارس عالمگیر ہے۔ اس کی بات پر فلک ہنس دی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا، رئیس نے کہا تھا وہ اسے کبھی مرنے نہیں دیں گے، اور یہ بچہ اسی نہ مرنے والے وجود کا ایک ثبوت ہے۔ فائز، یہ وہ نام تھا جو فلک نے فلک اور رئیس کو ملا کر رکھا تھا۔ تم نے اس کا نام بہت سوچ کر رکھا فلک۔ فجر نے صوفے سے پشت ٹکرائی۔ وہ اس نام کا حقدار ہے، پتا ہے؟ میں اسے دنیا کا بہترین انسان بنانا چاہتی ہوں، پھر چاہے وہ ہیرو کا کاروبار کرے، کہانیاں لکھے، مگر وہ ایک بہترین انسان ہوگا، ذہین، فتین اور دنیا میں سب سے آگے۔ فلک اسے آسمان کی بلندیوں پر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں تھے، فخر تھا۔ ہاں، وہ راج کرنے کے لیے بنا ہے۔ فجر نے فلک کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ان دونوں کی دوستی اب ایک ایسے رشتے میں بدل چکی تھی جو مشترکہ رازوں، قربانیوں اور اس نئی نسل کی بنیاد پر کھڑا تھا، جسے وہ دونوں مل کر پروان چڑھا رہی تھی۔ شام اپنے جوبن پر تھی۔ گھنے جنگلات سے آتی ٹھنڈی ہوا میں صنوبر کی مہک اور باربیکیو کے کوئلوں سے اٹھتے دھوئیں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ جھیل کا پانی دور تک ساکت تھا، جس پر ڈوبتے سورج کا عکس پڑ رہا تھا۔ ولی، مراد اور میسم گرل کے پاس کھڑے بحث کر رہے تھے کہ کباب مزید پکنے چاہیے یا نہیں۔ فلک اور آسفا لان میں بیٹھی فائز اور میرال کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ فجر ان کے پاس سے اٹھ کر جھیل کے کنارے آ کھڑی ہوئی، جہاں سے منظر زیادہ واضح تھا۔ مراد بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ان بچوں کو دیکھتے رہے جو اب گھاس پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ فائز اپنے موتی میرال کے ننھے ہاتھوں پر رکھ رہا تھا۔ مراد نے گہری مطمئن سانس لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ وقت یہیں رک گیا ہے۔ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا دی۔ مراد نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پکارا، مکڑی؟ فجر نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اگلی بار جب تم لوگ یہاں آؤ تو تمہارے پاس بھی بچے ہونے چاہیے۔ اس نے فائز کی طرف اشارہ کیا تاکہ یہ فیملی مکمل ہو جائے۔ کتنا شوق ہے نا آپ کو نانا بننے کا؟ مراد نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ نانا؟ اس کی تیوری چڑھی۔ کیا مطلب اگر میرے بچے ہوئے تو آپ ان کے نانا لگیں گے نا؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں تمہارے بچوں کا نانا کیسے ہوا؟ فجر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے سے گھورا۔ آپ مجھے اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے نا؟ کر لیتے تو میرے بچوں کے نانا بنتے نا؟ مراد نے فوراً ہاتھ چھٹکے۔ میں کوئی نانا وانا نہیں بن رہا، میری اپنی بیٹی ابھی 2 سال کی ہے۔ میں تو کیا بنیں گے دادا؟ دادا کیوں؟ میں ماموں بنوں گا۔ بلکہ نہیں، وہ رکا۔ ماموں تو صفدر بنے گا۔ ہاں، مگر آپ نانا بنیں گے۔ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ تب کیا تھا۔ میں تایا بنوں گا، وہ بھی ولی کی طرف سے۔ فجر کے تیور بھی بگڑ گئے۔ ہرگز نہیں، آپ نانا ہی بنیں گے، اور ویسے بھی یہ بڈھے لوگوں والا رول آپ پر سوٹ کرتا ہے۔ عمر ہو گئی ہے اب آپ کی۔ مراد آگ بگولا ہو چکا تھا۔ میں بڈھا ہوں؟ تم زہریلی مکڑی، تم نے مجھے بڈھا کہا؟ بالکل، نانا بننے کی عمر ہو چکی ہے۔ چپ کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کا گلا دباتے، مراد نے ذرا فاصلے پر فلک کے پاس کھڑے ولی کو آواز دی، اوئے چھوٹے، سنبھالو اسے، یہ مکڑی مجھے کاٹ لے گی۔ ہاں، میں ہی زہریلی ہوں، مگر آپ پھر بھی نانا بنیں گے۔ وہ بھی چلائی۔ مراد کی بس ہو گئی تھی، اور اگلے چند لمحوں بعد جب ان کی آوازیں بلند ہوئی، باقی سب بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھے۔ ولی نے ایک لمبی آہ بھری، اپنا مگ نیچے رکھا اور فجر کی جانب بڑھا۔ آسفا اور میسم نے مراد کو سنبھالا جو اب فجر کی طرف جھپٹ رہا تھا۔ ولی نے فجر کو بازو سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا۔ بس فجر، وہ تم سے بڑا ہے، ان سے کیوں لڑ رہی ہو؟ بڑا ہے تو پھر نانا بننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ وہ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بولی، میں تمہارے بچوں کا نانا نہیں بنوں گا، سمجھی تم؟ وہ میسم کے پیچھے سے مچلا، جبکہ ولی فجر کھینچتا ہوا واپس گرل کے پاس لے آیا۔ فجر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ولی نے ایک کباب اٹھا کر سیدھا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ لڑو مت، یہ کھاؤ۔ فجر نے غصے سے کباب کو دانتوں سے کاٹا۔ پانی پیو۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھمائی، جبکہ مراد اپنے بال نوچ رہا تھا۔ دیکھا تم نے اسے؟ ایک تو میں نے اسے اپنے پاس رکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بن پایا، اور یہ مجھے بڈھا کہہ رہی ہے۔ فجر کباب چباتے ہوئے غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے بڑبڑائی، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ایک تو مجھے اڈاپٹ نہیں کیا اور اب نانا بننے سے بھی انکاری ہے۔ حد ہوتی ہے۔ اس نے ابھی پانی نہیں پیا تھا۔ مراد نے ہانک لگائی، اچھا ہوا میں نے تمہیں اڈاپٹ نہیں کیا، زہریلی مکڑی۔
وہ کباب اور بوتل تھامے تیزی سے اس کی جانب بڑھی، مگر ولی اسے پھر سے تھام چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اس سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ فجر اس کی گرفت میں غصے سے ہانپ رہی تھی۔ آپ نانا بنیں گے، سن لیا آپ نے؟ اس بار ولی ضبط نہیں کر پایا اور وہ جھلا کر ہنس دیا۔ وقت تیزی سے اڑ رہا تھا سائبیریا کی اس خاموش ٹھنڈی شام میں۔ ان کی آوازیں گونج رہی تھی۔ فلک بچوں کے قریب کھڑی ہنس رہی تھی، میسم خاموشی سے گرل سنبھال رہا تھا اور ولی اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی، فجر اور مراد کی لڑائی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ فجر مراد کو نانا جی بنا کر ہی چھوڑے گی۔ یہ وہ گھر تھا جس کی خواہش رئیس نے اپنی آخری سانسوں میں کی تھی۔ وہ خود تو اس گھر میں نہیں تھا، مگر اس کی روح ان سب کے ساتھ اس سائبیریا ہوا میں زندہ تھی۔ چھٹیاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ رئیس ہیڈ آفس پہلے سے زیادہ مضبوط اور بلند کھڑا تھا۔ نئی کلیکشن پر کام شروع ہو چکا تھا اور آج اسی سلسلے میں ایک ٹیم کی تقریب جاری تھی۔ ہال میں ہلکا شور، موسیقی اور کامیابی کا احساس تھا، مگر باہر آسمان پھٹ پڑا تھا۔ بارش کا شور شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ فلک اس تقریب سے کچھ پل کے لیے نکلی۔ وہ راہداری سے گزر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ پیڈ تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ شہر وہی تھا، مگر اس شخص کے جانے سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ لوگ کہتے تھے لاہور میں اب کچھ نہیں بچا۔ رئیس ٹھیک کہتا تھا، اس شہر کے لوگوں میں اس کا خون دوڑتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سب کچھ مردہ لگنے لگا تھا۔ وہ ایک بڑی گلاس وال کے قریب سے گزری۔ بادل گرجے اور آسمانی بجلی پوری شدت سے چمکی۔ ایک لمحے کے لیے باہر کا لان دن کی طرح روشن ہو رہا تھا اور اس بجلی کی چمک نے فلک کو ساکت کر دیا تھا۔ لان کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا، وہی انداز، وہی وجود، وہی سیاہ لباس، وہی میں ملبوس ہیبت رئیس۔ رئیس؟ فلک کے ہاتھ سے نوٹ پیڈ گر گیا۔ اس کا دل جیسے سینے سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نہیں، بجلی دوبارہ چمکی۔ نہیں، اس کی آنکھوں کا دھوکا نہیں ہو سکتا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا اسی سلطنت کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے بنایا تھا۔ رئیس؟ اس کے اندر کی ملکہ، اس کی پختگی، اس کے 3 سال کا ضبط، سب ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی بھاگی، وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ شخص جسے وہ دیکھ کر جینا چاہتی تھی آج نظر آ گیا تھا۔ وہ تقریب بھول گئی تھی، لوگ بھول گئی، اپنا مقام بھول گئی۔ وہ راہداریوں سے بھاگ رہی تھی، کئی سیڑھیاں، کئی موڑ۔ اس کا رخ صرف لان کی طرف تھا۔ میزم جو سیکیورٹی ڈیسک پر کھڑا تھا، اس نے فلک کو اس دیوانگی سے بھاگتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شناسائی کی تکلیف ابھری۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ اس کے پیچھے نکلا۔ فلک زمین کو چھوتی اپنی سادہ گھیرے دار فراک کو اور بڑے سے دوپٹے میں شیشے کا دروازہ دھکیلتی ہوئی باہر بارش میں نکل آئی۔ وہ اب لان کی جانب بھاگ رہی تھی، پھر وہ رک گئی۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کے وجود کو بھگو رہا تھا اور اس کے آنسو بارش میں گھل مل گئے تھے۔ اس کے سامنے رئیس کا مجسمہ تھا، کانسی کا بنا ہوا، زندگی سے بھرپور، وہی تہمکانہ انداز۔ اس کی سلطنت میں اس کا مجسمہ اعزاز کے طور پر نصب کیا گیا تھا۔ یہ کام رئیس گروپ کے ان ہزاروں ملازمین نے مل کر کروایا تھا جو آج بھی اسے اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ فلک کئی لمحے اس مجسمے کو دیکھتی رہی، اپنے ہونٹ پیچھے وہ ضبط کر رہی تھی۔ پھر وہ رو دی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہاں، وہ زندگی میں آگے بڑھ آئی تھی، وہ فائز کی ماں تھی، وہ ایک کامیاب مصنفہ تھی، وہ ایک گھر سنبھال رہی تھی، مگر وہ شخص سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکی تھی۔ تم واپس کیوں نہیں آتے؟ پیچھے کچھ فاصلے پر میسم آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا، فلک کو بھرم ہوا تھا۔ وہ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس روبوٹ کی آنکھوں میں آج نمی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے، لوگ رئیس کو نہیں بھولے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ چھٹیوں پر گیا تھا اور وہ سب اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فلک جانتی تھی یہ چھٹیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ ملکہ تھی، مگر اس کا بادشاہ صرف ایک مجسمہ بن کر رہ گیا تھا۔ یہ اس کی زہریلی فیری ٹیل کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی اصل فتح یہی تھی کہ وہ ابھی یہاں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے غم، دکھ اور محبت کے زہر کو اپنے فن میں بدل دیا تھا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، پھر اس نے مٹی لگے ہاتھوں سے اپنا چہرہ پونچھا، پھر مجسمے کو دیکھا اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ ایک نئی پرعزم اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھی، بارش میں کھڑی رہی اور اپنے دوپٹے کو اس شان سے سر پر درست کیا جیسے کسی نے ایک نیا تاج پہنایا ہو۔ ہاں، فلک عالمگیر ہمیشہ کے لیے وہ مصنفہ رہے گی جس نے اپنے سب سے بڑے کردار کو اپنی کہانی سے مٹا کر اسے اپنے ہر لفظ، اپنے ہر خواب اور اپنے فائز میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا تھا۔
मीसम इसके पीछे छतरी लिए खामोशी से खड़ा रहा। फलक ने मुड़कर मीसम को देखा। इसकी आंखों में गहरा तशकर था। सर पर रखा आंचल भीगा, चेहरा और मुड़ी हुई पलकें हुस्न इतना बुलंद हुआ कि फलक बन गया। मीसम ने नजरें चुका ली। कुछ रिश्ते बिना नाम के ही हसीन होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में साए के लिए होते हैं। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे आसमान से आग बरसे या रहमत की बारिश हो। मुजस्मे पर आखिरी नजर डालते इसने एक लंबी सांस ली। वो तेज बारिश में मीसम से आगे चलती। इसका कदम पुख्ता था क्योंकि वो सिर्फ मलका नहीं थी, वो खुद एक सल्तनत थी। जोसेफ फेलिस अपनी तमाम तर शानदार खामोशी के साथ पसे मंजर में खड़ा था। इसकी पत्थर की इमारत रात की मध्यम रोशनी पर पड़ रही थी, जो कि एक तिलस्माती हेवला दे रही थी। पैलेस के बाहर सब्जाजार पर एक छोटी सी गोल मेज और 2 कुर्सियां रखी थी। मेज पर सफ़ेद मलमल का कपड़ा, एक सादा सा गुलदान और दरमियान में खुशबूदार कैंडल्स जल रही थी। ये वली की तरफ से फजर के लिए तमाम करदा एक प्राइवेट कैंडल लाइट डिनर था। इसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जिसके कॉलर पर सलीके से सुर्ख धागे का एक छोटा सा दिल कढ़ा हुआ था। इसके बाल ठीक थे और इसकी आंखों में आज कोई गहरा राज नहीं था, सिर्फ मोहब्बत की सच्चाई थी। फजर इसके मुकाबिल बैठी थी, वो भी सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस थी जो ज़मीन को छू रहा था। खादिम को डिनर का शर्फ बख्शें बेगम साहिबा, बख्श दिया। वो दोनों हंसती हैं। इनकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था। शायद जज्बात और हल्का मिजाज। डिनर मुकम्मल हुआ। वो परिंदे थे जो तूफान से निकलकर सुकून के साहिल पर उतरे थे। वो वली खामोशी से उठा। इसने अपना हाथ फजर की तरफ बढ़ाया। मैं आई। फजर की आंखें चमक उठी। ये वही रक्स था, वही ख्वाब जो वली ने इसे तब भी दिखाया था जब वो जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे थे। मिस्टर वली, ये शर्फ मेरा है। इसने हाथ आगे बढ़ा दिया। वली ने फजर को अपनी बाहों में ले लिया। ये एक फेरी टेल का वो मंजर था जिसका ख्वाब इसने कई बार देखा था। अकब में खड़ा शान से जोसेफ फेलिस और लॉन में रक्स करते वो दोनों। इसका हाथ फजर की कमर पर था और फजर का हाथ इसके मजबूत कंधे पर। वो बहुत आहिस्तगी से घूम रहे थे। ना कोई जोश था, ना कोई बेताबी, बस एक गहरा पुरसुकून इत्मीनान था। इस वक्त यहाँ मुझे दुनिया के किसी आवाज़ का शोर नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ तुम। फजर ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये वही शख्स था जिसके शोर ज़दा बचपन में सिर्फ खामोशी ही सबसे बड़ा तोहफा थी। और फिर इसने आंखें खोली। इसकी आंखों में नमी थी। वो मुस्कुराती भी थी तो इसकी आंखें नम रहती थी। इसने चेहरे का कर्ज इस शख्स ने चुकाया था। वो इन लोगों को कैसे भूल जाती। वो कभी नहीं भूलेगी। दूर पैलेस के ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की में हल्की सी हरकत हुई। मिस्टर जोसेफ ने पर्दे को सरका कर देखा। इन्होंने अपने बेटे को देखा जो कभी एक परेशानी का दूसरा नाम था। आज वो सुकून में था। फजर के साथ वो लम्हा भर रुके। फिर कुछ लोगों के हिस्से में तन्हाइयाँ आती हैं और वो इनमें से एक थे। इनका गम अब पुराना हो चुका था। इन्होंने आहिस्ता से पर्दा छोड़ दिया और पलट गए, मगर इन दोनों का रक्स जारी रहा। क्या किसी जहान में इनको ये चेहरा मिलेगा? इसने जब्त करते विलियम से पूछा। किसी और जहां फिर एक जैसे 2 चेहरे होंगे। हाँ, वहाँ एक चेहरा इनके पास होगा और एक मेरे पास। इसने जवाब देते फजर को आहिस्तगी से एक झुकाव दिया। वो झुकाव वजूद सिर्फ जिंदगी का एतराफ़ होता है। इसने फजर को सीधा किया और इसके माथे पर बोसा दिया। इसकी आंखों में गहरी मोहब्बत से देखते हुए, वही मोहब्बत जिसकी खातिर एक बादशाह ने अपनी सल्तनत लुटा दी थी। हाँ, ये इनकी जहरीली फेरी टेल थी। यहाँ शहजादा और शहजादी नहीं मिले थे, बल्कि 2 जंगजू एक दूसरे को मिले थे। इन्होंने अपने गम, खौफ और शिकस्त से जहर को आहिस्ता आहिस्ता अपने अज़म, मेहनत और मोहब्बत की ताकत से बेअसर कर दिया था। इनकी दास्तान किसी ख्वाब की तकमील नहीं थी, बल्कि हर सुबह उठकर, हर याद को संभाल कर, वो हर मुश्किल को सामना करके खुद को बचाने की एक कामयाब कहानी थी। वो रात, वो लॉन, वो पैलेस और इनका रक्स हमेशा के लिए इस बात का सबूत बन गया कि हर कहानी खुशगवार इंजाम की ज़रूरत नहीं होती। इसे सिर्फ इस बात की ज़रूरत होती है कि इसका हीरो या इसकी हीरोइन हार न माने। इख्तिताम। सदियां बीत गई। ये शायद लम्हे वक्त का एहसास मेरे वजूद से यूं महू हो गया जैसे शबनम सूरज की पहली किरण से मेरा बुना हुआ चांदी का जाल, जो कभी मेरी ताकत और फन का मजहर था, अब एक बोसीदा यादगार बन चुका था। वही पत्थर जिन पर सदियों ने कहानियां नक्श की थी, अब मेरी शिकस्त की दास्तान भी अपने सीने में समोए हुए थे। मेरा भरम टूट चुका है। मैं जो खुद को अब्दी खामोशी और गहरी तारीकी का मालिक समझती थी, एक ऐसी हकीकत से दो चार हुई जिसने मेरे वजूद की बुनियादें हिला थी। शिकारी खुद शिकार बन गया। मेरा जहर
جو میں نے دوسروں کے رگوں میں اتارنے کے لیے سنبھال رکھا تھا خود میرے ہی ماحول میں پھیل گیا۔ میرے اپنے بنائے ہوئے اصول میری اپنی تباہی کا باعث بنے۔ وہ تاریخی جس پر مجھے ناز تھا اب میرے لیے ایک قید خانہ بن گئی۔ وہ آہٹیں جنہیں میں زندگی کی علامت سمجھ کر اپنے جال کی طرف کھینچتی تھی اب میرے لیے خطرے کی گھنٹیاں بن گئی۔ میرا فن، میرا صبر، میری عبادت سب بے معنی ہو گئی۔ لیکن اس آزاد ماحول میں ایک اتھاہ گہرائی میں جہاں امید کی ہر کرن دم توڑ چکی تھی کچھ دیے ٹمٹماتے رہے۔ وہ جنہوں نے اپنے گھروں کو صرف پتھروں سے نہیں بلکہ فہم و فراست، اتحاد اور آنے والے کل کی بصیرت سے تعمیر کیا تھا، انہوں نے میری طرح اپنی طاقت کو ایک نازک جال پر منحصر نہیں کیا بلکہ اپنی بنیاد کو مضبوط کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت کسی ایک کونے میں چھپ کر وار کرنے میں نہیں بلکہ مل کر طوفانوں کا مقابلہ کرنے میں ہے۔ ان کی دیواریں صرف پناہ گاہ نہیں تھی بلکہ ایک نئے آغاز کا اعلان تھی۔ میرا جال ٹوٹا، میری خاموش سلطنت بکھر گئی۔ غار کی وہ گہری تاریکیاں جو کبھی میری ہیبت کا گواہ تھی اب ان کی استقامت کی گواہ بنی۔ وہ سسکیاں جو کبھی میرے شکار کی ہوتی تھی اب میری بے بسی کا نوحہ تھی۔ میں نے سیکھا کہ زندگی کا نظام صرف ایک موت سے دوسری زندگی کا سبب نہیں بنتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو خود کو وقت کے ساتھ نہیں بدلتا، جو اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں طاقت نہیں ڈالتا، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں عنکبوت ہوں۔ میں نے ہر کردار کو بنا، ہر ڈرامے کو ترتیب دیا اور ہر انجام کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ میری کہانی کا وہ اختتام ہے جہاں میری تاریکی پر روشنی نے غلبہ پایا، جہاں میرے بنے ہوئے جال سے زیادہ مضبوط وہ گھر ثابت ہوئے جن کی بنیادیں خوف پر نہیں حوصلے پر رکھی گئی تھی۔ غار اب بھی وہی ہے، پتھر اب بھی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن اب کہانیوں میں ایک سبق شامل ہے، بقا کا سبق، اور یہ حقیقی طاقت کمزور کو شکار کرنے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں کے باوجود مضبوط رہنے میں ہے۔ میری کہانی کا راز اب مکمل طور پر ظاہر ہو چکا تھا، اور اس کی آخری سطر ان بچ جانے والوں نے لکھی تھی، سروائیورز نے، اپنی مضبوط پناہ گاہوں کی خاموش زبان نے۔ لیکن ایک حیرت انگیز سرگوشی، لیکن یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ روشنی جو تاریکی کو بھی نگل جاتی ہے، وہ جو کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ میری لکھی ہوئی کتاب میں یہ بات تو نہیں تھا۔ کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض میرا بھرم؟ کیا ایک شکست خوردہ بادشاہ دوبارہ تاج پہن سکتا ہے؟ نہیں، یہ میری سب سے بڑی ہار ہوگی۔ گہرے خاموش جنگلات، ہوا برف کی خوشبو لا رہی تھی، چاند کی روشنی برف کی دبیز تہ پر پڑھ کر اسے چاندی کا بنا رہی تھی۔ گھر خاموش تھا اور تبھی اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا، دراز قد، مضبوط جسامت۔ اس کے قدم برف پر پڑ رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا سیاہ لباس رات کی تاریکی میں ضم ہو رہا تھا، وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کی سرحد سے باہر نکلا، چاند کی روشنی اس کے چہرے کو چھو گئی، وہ ہیبت اور ٹھہراؤ، وہ گہری آنکھیں، اس کی آنکھوں میں گہرائی، وہی ابدی ٹھہراؤ تھا جو موت نے بھی نہیں چھینا تھا۔ اس کے ہونٹ ایک دھیمی انتظار کی مسکراہٹ سے میں مڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا، مکڑی کی شکل میں۔ یہ ویسا ہی لاکٹ تھا جیسا فجر کے پاس تھا۔ وہ یہ کبھی نہیں جان پائے گی کہ اسے بنانے والے نے 2 جڑواں لاکٹ بنائے تھے۔ یہ اس کے وعدے کی آخری شکل تھی۔ ٹھیک اسی لمحے لاکٹ ایک دھیمی سرخ روشنی سے جل اٹھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اب ایک مکمل محفوظ زندگی جی رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ہر کہانی اپنا سیویئر خود چنتی ہے، اور اس کہانی نے اپنا سیویئر ولیم جوزف کو چنا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے مرنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی غم نہیں تھا، کوئی انتقام نہیں تھا، صرف ایک کہانی کے تخلیق کار کا اطمینان تھا۔ اس کے ارد گرد کا منظر دھندلا گیا، ماضی کے مناظر فلم کی ریل کی طرح تیزی سے اس کے حافظے میں چلنے لگے۔ کمانڈر روم میں آئیوری کے مربع پر گرا بے جان وجود، غصے سے چیختی ہوئی مینار مراج، اور وہ سیویئر جو دور ہیلی کاپٹر میں ریموٹ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی ظرف کا کڑا امتحان تھا۔ یہ میری داستان کا سب سے بڑا داؤ تھا۔ کمانڈر روم کے آئیوری حصے پر پڑا اس کا بے جان وجود، اور وہ ایک ٹریپ روڈ تھا۔ بلی نے پہلا بٹن دبایا۔ اس کی دھڑکن ساکت ہونے سے پہلے ہی اس بٹن نے آئیوری حصے کو 2 پٹ کھول دیا تھا، اور اس کا وجود کمانڈر روم کے نچلے کمرے میں گر چکا تھا۔ دوسرا بٹن وہ کمانڈر روم کو اڑانے کا تھا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے اور عنکبوت کا یقین کامل ہو جائے۔ وہ سیویئر تھا، اس نے کہانی کو بچا لیا تھا۔ 3 سال
3 साल इसका वजूद कोमा में था। लोगों ने इसका यार्ड देखा था, मगर इसे किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो इसी यार्ड में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। इसने ये खेल जान दांव पर लगाकर खेला था, क्योंकि वो जान हार सकता था, हुर्मत नहीं। हाँ, इसका मंजर आम से हटना जरूरी था, ताकि बाकी सब नॉर्मल जिंदगी जी सकें। अगर वो जिंदा रहता तो जाल कभी ना टूटता। अनकबूत के मरने के लिए बादशाह का मरना जरूरी था, और जब तक वो अंधेरे में रहेगा बाकी सब सुकून से रहेंगे। वो खानदानी रात में रुका हुआ था। इसके गिर्द माहौल घूम रहे थे। दर्द, मोहब्बत और फतह के गिर्द वो मुस्कुराया और चल दिया। वो अपनी दास्तान का मुसन्निफ था, और इसने अभी आखिरी बाब नहीं लिखा था, और जो लिख चुका था इसमें मौत तो हरगिज नहीं थी। दूसरे हाथ में पकड़े फोन पर एक नोटिफिकेशन उभरा। इसने ठहर कर देखा इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, जो 3 साल से मुर्दा था। इसकी आखिरी पोस्ट पर नया कमेंट था। मिस्टर रईस औरंगजेब, आपकी छुट्टियां कब खत्म होंगी? मैं 2 सालों से इंतजार कर रही हूँ। क्या मैं आपको याद हूँ? मैंने कहा था मैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बनूंगी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और आपने कहा था मैं पहले डॉक्टर बन जाऊं। मैं बताना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, और मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया के बेहतर मेंटोर हैं। आपकी बातों ने मुझे लड़ना और जीना सिखाया है। इसके होंठों पर एक गहरी मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। हे रोजा, इसकी धीमी सरगोशी उभरी। यस बॉस। एआई की मेकानिकी सी आवाज, जैसे वो हमेशा इस आवाज का इंतजार कर रही थी। इसे रेड वाला हार्ट भेजो। इसने हुक्म देते ही फोन जेब में डाला। अगले ही पल इस कमेंट के नीचे सुर्ख दिल चमक रहा था। वो दिल जो 3 साल से साकित था। ये महज एक हार्ट नहीं था, ये एक वादा था, ये एक सिग्नल था। कुछ ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। वो घर की ख्वाहिश आज भी जिंदा थी। घर बन चुका था, मगर वो इस घर में नहीं था। शायद बादशाह होने की यही कीमत थी। वो कभी घर में नहीं रह सकता था। वो आगे बढ़ता जा रहा था, इसे वहीं छोड़कर। वक्त तेजी से उड़ा। स्कॉटलैंड की गहरी रात में जोसेफ फेलिस एक खामोश और पुरशिकवा हिवले की तरह खड़ा था। सुना है जोसेफ फेलिस की दीवारें रात भर सरगोशियां करती हैं, जैसे किसी ड्रैकुला ने एक डायन को कैद कर रखा हो। और आज की रात ये सरगोशियां पूरी तरह सच थी। मिस्टर जोसेफ वही सर्द खुश्क और बावकार शख्स आहिस्ता कदमों से तहखाने की तरफ बढ़े। इनके हाथ में चांदी की एक छोटी सी ट्रे थी, जिस पर एक सादा प्लेट और पानी का गिलास रखा था। तहखाने में शदीद ठंडक और पुरानी लकड़ी की हल्की सी बदबू थी। इन्होंने एक भारी आहनी दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदरूनी कमरा बड़ा था, जिसमें एक पत्थर की कुर्सी और एक छोटी मेज थी। रोशनी का इंतजाम सिर्फ पुराने लैंप के जरिए था, जिसकी जर्द रोशनी दीवारों पर खौफनाक साए डाल रही थी। कुर्सी पर वो बैठी थी, कहानीगर, स्याह घुंघराले बालों वाली मीनार मिराज दी सर्वाइवर। हाँ, कमांड रूम के धमाके से वो बच गई थी, मगर शादी जख्मी हुई थी। इसके घुंघराले बालों में अब जगह जगह सुरमई बाल दिखाई दे रहे थे। खूबसूरत चेहरे पर जख्मों के निशान थे, जो इसकी फितरी खूबसूरती को बिगड़े हुए मुजस्मे जैसा बना रहे थे। वो जंजीरों से किसी से बंधी हुई थी। इसका मुंह एक मोटे कपड़े से बांधा गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ दबी हुई कराहें निकाल सकती थी। मिस्टर जोसेफ ने ट्रे एक जानिब रखी और इसके सामने खड़े हुए आहिस्तगी से मगर पुख्तगी से इसके मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही इसके चेहरे पर एक जख्मी तकलीफ ज़दा हंसी फैली। तुम जानते नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसकी आवाज़ खरदरी थी। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। मारना आसान था, और आसानी मेरी पसंदीदा नहीं है। तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारी राया तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम गुमशुदा हो, और अगर वो मर जाती तो वो आसानी से नई मलका चुन लेते। या फिर मीनार की सर्द जहरीली मुस्कुराहट उभरी, एक पुरस्रार मुस्कुराहट। वो इसे यहाँ गैर कानूनी रास्तों से लाए थे। वो स्मगलिंग की बेताज मलका थी, और अब इसे इसी के रास्ते से कैद में लाया गया था, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। मीनार की हंसी गहरी होती गई, एक खौफनाक सिस्कियों से भरी हंसी थी। तुम पछताओगे, तुम सब पछताओगे, जिस दिन मैं यहाँ से जोसेफ की कैद से आज तक कोई नहीं भाग पाया। तारीखियां तुम्हारा मुकद्दर है, तुम इन्हें पसंद करती थी। भूल जाओ कि तुम बाहर का सूरज देखोगी। तुम्हें अंधेरों में रहना पसंद था, और अब अंधेरे तुम्हारे लिए मुस्तकिल हैं। इनकी आवाज़ खतरनाक हद तक सख्त थी। मीनार की आंखों में शदीद चमक थी, जैसे इसे अचानक कोई बड़ा राज मिल गया हो या वक्त पूरा हो गया हो। इसने नफी में सर हिलाया। क्या तुम जानते हो वक्त पूरा हो चुका है? मोहलत खत्म हो गई है। वो आ रही है, वो सब आ रहे हैं। ये जाल कभी टूट नहीं सकता। मिस्टर जोसेफ के माथे पर हल्के से बल पड़ गए थे, मगर वो कुछ न बोले। मेरा साया कभी खत्म नहीं होगा।
میری پرچھائی تم سب کا پیچھا کرے گی، سب میرے جال میں ہیں، میں کبھی کسی کو پرسکون زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ مسٹر جوزف نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائے۔ انہوں نے خاموشی سے کھانا اٹھایا اور میز پر رکھا۔ یہ تہہ خانہ پیلس کے اصولوں پر چلتا ہے اور یہ پیلس میرا ہے۔ انہوں نے ایک نیا صاف کپڑا اٹھایا اور فوراً چیخ اٹھی، رکو، تم مجھے چپ نہیں کرا سکتے، میری کہانی باقی ہے۔ میں ان سب کو اس سے پہلے کہ وہ اپنا زہر مزید اگلتی، مسٹر جوزف نے مضبوطی سے اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ اس کے ضبط کی آخری لکیر بھی ٹوٹ گئی۔ وہ دروازہ بند کرنے سے پہلے مڑے اور قید خانے کو دیکھا۔ مینار زنجیروں میں جکڑی کرسی پر ایک دبی ہوئی گھٹی ہوئی آواز میں چیخ رہی تھی۔ اس زہریلی فیری ٹیل کو ختم کرنے کا واحد طریقہ تھا قید، کیونکہ موت اکثر ایک نیا شہید پیدا کر دیتی ہے۔ انہوں نے بھاری آہنی دروازہ بند کر دیا اور باہر سے موٹا لوہے کا قفل لگا دیا۔ تہہ خانے میں ایک بار پھر مکمل تاریکی اور مینار کی گھٹی ہوئی چیخیں رہ گئی تھیں۔ اسے یہاں قید رہنا تھا ہمیشہ۔ وقت پھر تیزی سے اڑا۔ سورج کی آخری سنہری کرنیں کمرے کی کھڑکی کے اندر جھانک رہی تھی۔ کھڑکی کے سامنے ایک چھوٹی لکڑی کی میز رکھی تھی اور اس کے قریب رکھی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، 19 سالہ لڑکی۔ وہ کسی دیوی کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ گہری اور ذہین تھی، بالکل تاریکی کی طرح۔ اس کے بال گھنے سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس کا چہرہ صحت یابی کے بعد نکھر کر چمک رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک پرانا سیاہ رنگ کا لکڑی کا باکس رکھا تھا، باکس جس کے ڈھکن پر ابھری ہوئی ایک چھوٹی سی مگر واضح مکڑی عنکبوت بنی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت آہستگی سے احتیاط سے وہ باکس کھولا۔ اندر کاغذ کی ایک طے شدہ پرچی تھی۔ اس نے کاغذ نکالا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے پھسلنے لگی۔ یہ ملکہ عنکبوت مینار مراج کا اپنی وارث نئی ملکہ روحی کو دیا گیا آخری اور اہم ترین پیغام تھا۔ میری پیاری بچی، اگر یہ خط تمہارے ہاتھوں میں ہے تو سمجھ لو کہ میں تمہاری فیری ٹیل کا آخری باب لکھ کر جا چکی ہوں۔ اگر یہ تمہارے ہاتھ میں تو جان لو میں ہار گئی۔ لیکن یاد رکھنا، عنکبوت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی جلد بدلتی ہے۔ میرے اصول تھے جنہوں نے مجھے زندہ رکھا، اور اب تمہارے اصول ہوں گے۔ تم سالوں سے میرا سایہ رہی ہو، میری ذہانت، میری پیاس، میری سب سے بڑی مضبوط کڑی، میری بیٹی۔ جب تک تمہارے جسم سے تمام زخم مدمل نہ ہو جائیں، جب تک تمہاری ذہانت یہ اعلان نہ کر دے کہ تم ملکہ بننے کے قابل ہو، تب تک خاموشی اختیار کرنا۔ اس دنیا کو تمہاری موجودگی کی اطلاع مت دینا۔ تمہیں اس سلطنت کو سنبھالنا ہے، جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرنا ہے، لیکن اب چالیں ٹھنڈے دماغ سے چلنا، جذباتی ہو کر نہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا اصل دشمن وہ نہیں جو مر گیا ہے، بلکہ وہ ہے جو بچ گیا ہے۔ میرے اصولوں کو مت بھولنا، ہمیشہ آگے بڑھنا۔ باکس کے اندر جوزف پیلس کے مکینوں کی تصویریں تھیں۔ یہ تم کر لو گی نا؟ اس نے کاغذ کو پھر سے طے کیا اور اس کے چہرے پر ایک پرعزم سا سایہ پھیلا اور آنکھیں بند کر کے آہستگی سے سرگوشی کی۔ ہاں مما، میں یہ کروں گی۔ نئی ملکہ کا حلف۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور تبھی دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا۔ روحی، چلیں۔ وہ صفدر کی آواز پر اٹھی۔ علاج مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے باکس بند کیا اور احتیاط سے اسے اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی اور پھر دھیرے سے پلٹ گئی۔ ایک نئی کہانی کا آغاز کرنے کے لیے وقت پھر سے اڑا۔ ایڈنبرا کی سرمئی گلیوں میں ایک شخص سیاہ جیکٹ پہنے، کانوں پر ہیڈ فون جمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ کہانی کا سیویئر ولیم جوزف۔ ماں کو کھو دیا ہے، ماموں نہیں کھو سکتا، اس نے کہا تھا اور اس نے پورا کیا۔ اس کے کان میں لگے ہیڈ فون سے ایک آواز ابھری، روبوٹ 0.2 کی آواز۔ وہ سب پھر سے شروع ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں، اس بار ہم تیار ہیں، وہ مضبوط لہجے میں کہتا سرمئی عمارتوں کے سائے میں گم ہو گیا تھا۔ کہانیوں کا انت ہمیشہ نئی شروعات لاتا ہے، کیونکہ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، سروائیورز کبھی نہیں مرتے۔ منظر پھر سے بدلا۔ سائبریا کے جنگلات کے قریب لاکٹ ہاتھ میں تھامے وہ شخص آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے۔ کبھی سوچا ہے کیا ہو اگر چھٹیاں ختم ہو جائیں، اور کیا ہو اگر بادشاہ لوٹ آئے؟ عنکبوت اختتام پذیر ہوا۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو جناب، یہ ناول یہاں اینڈ ہو گیا ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ لوگوں کو کچھ ناول سجیسٹ کروں گی، تو میرے چینل پر جو ہے وہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ لوگ جا کر ریڈ کریں۔ لہو سے لال لازمی ریڈ کریں، میری سجیشن پر ایک بار، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ زمہریر ہے، نقاب ہے، اور اس کے علاوہ نیو ناول سٹارٹ ہونے لگا ہے، ماہ ملکہ
جس کو ریڈ کر کے آپ لوگوں کو فجر معراج کی لازمی یاد آئے گی، کیونکہ وہ اس ٹائپ کا ہی ناول ہے، تو امید ہے آپ کو وہ بہت پسند آئے گا۔ فرسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی میں، تو ریڈی ہے، بس اپلوڈ ہی کرنی ہے وہ لازمی ریڈ کرنا۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز کے نام سے، اگر آپ لوگوں نے اور ناولز ریڈ کرنے ہیں تو جا کر وہاں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہدا ناولز کے نام سے، تو آپ لوگوں کو وہاں پر جو ہے مزید کانٹینٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ۔ مجھے آپ لوگ ناول سجیسٹ کر دینا کہ آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کون سا ناول ریڈ کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔